बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, भारत की शिकस्त की आलमी सतह पर गूंज। कांग्रेस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने न सिर्फ नई दिल्ली की फौजी नाकामी पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी है, बल्कि ये हकीकत भी दुनिया के सामने रखती है कि मार का हक में मैदान पाकिस्तान ने मारा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय फोर्सेस को दिफाई पोजीशन पर धकेला और भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिसका एतराफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी फोरम्स पर 30 से जायद बार कर चुके हैं, जिससे साबित ही होता है कि पाकिस्तान ने पूरे खित्ते में अपने स्ट्रेटेजिक एतमाद और अस्करी तैयारी का वो मयार दिखाया जिसने आलमी बिरादरी को पाकिस्तान की सलाहियतों का मुतरफ बना दिया। फाशिस्ट मोदी सरकार और भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह झूठ, अफवाहों और जाली बयानियों का सहारा लेकर इस जंग को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश की, मगर कांग्रेस की रिपोर्ट ने उनके पूरे बयानी का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौजी क़यादत पहले ही अंदरूनी दबाव, अवामी सवालात और पार्लिमानी तनकीद का सामना कर रही थी। अब इस आलमी सुक्की के बाद नई दिल्ली में भी बेसुकूनी खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान ने दो टोक पैगाम ये दिया है कि किसी भी नए भारतीय मिस एडवेंचर की सूरत में जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त, फौरी और फैसला कुन होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, मगर जंग मुसल्लत करने वालों को वही जवाब मिलेगा जो मई में दिया गया था। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने दावा ही किया कि पाक भारत जंग को 350% टैरिफ की धमकी देकर रोका गया था। ये तरफ न सिर्फ उस खत्ते के नाजुक तवाजुन को जाहिर करता है, बल्कि भारत की कमजोर सिफारतकारी और पाकिस्तान के फैसला कुन अस्करी तैयारी का सबूत भी है। खित्ते के इसी बदलते मंजरनामे में अफगानिस्तान की तालिबान रजीम का भारत के साथ बढ़ता हुआ झुकाव भी नए सवालात को जन्म दे रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी का भारत पहुंचना और तालिबान रहनुमाओं का नई दिल्ली के साथ तिजारत ताउन के इशारे देना जाहिर ये करता है कि काबुल अपनी दाखिली कमजोरियों और धड़ों में तकसीम क़यादत को छुपाने के लिए नई सफबंदियाँ तलाश कर रहा है, और भारत अफगान रजीम को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशें भी कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इंतशार ज़दा अफगान हुकूमत वो फ़वाइद हासिल कर सकती है जो इसे पाकिस्तान के साथ तिजारत, ट्रांजिट सहूलत और सरहदी कनेक्टिविटी के ज़रिए मिलते रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दाखिली गवर्नेंस और करप्शन है, जिसे IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने खुलकर सामने रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन ने मुल्क की मईशत की रफ्तार को 2.5% तक महदूद किया, जबकि अगर सियासी और माशी अशराफिया के असरात कम कर दिए जाएँ तो मुआशी नमू 5 से 6% तक पहुँच सकती है। तो यही वो टॉपिक्स है जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। रिजवान रज़ी सराना साहब मेरे साथ मौजूद है। रज़ी साहब, स्टार्टिंग विद यू, मैं ज़रा अपने नाज़रीन को सुनवाना चाहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप कब कहाँ कितनी बार पाकिस्तान की तारीफें कर चुके हैं और फील्ड मार्शल साहब के हवाले से वो क्या गुफ्तगू फरमा चुके हैं, क्योंकि ये वर्बल थी, जो आज की कार्रवाई है सिर्फ वो तो डॉक्यूमेंटेड है। जरा सुनिए आप। भारत की हठधर्मियों के हवाले से और भारतीय शिकस्त के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप तो हमारी तारीफें करते थक नहीं रहे और थकना भी नहीं चाहिए, लेकिन पहले ये बात वर्बली होती थी सर, अब ये डॉक्यूमेंटेड शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हाउ डू यू से दिस? देखिए, पहले ट्रंप साहब जो थे वो जुबानी तो हमें बताते थे कि 8 ब्यूटीफुल प्लेन, ब्रांड न्यू प्लेन जो हैं वो गिराए गए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो उनकी जो कांग्रेस है उसके सामने बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें उन्होंने बताया है कि जनाब 7 तैयारे जो थे, मतलब कि उन्होंने तो खैर 4 का एतराफ़ किया है, जिनमें से 3 राफेल उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन ट्रंप साहब जुबानी तौर पे 8 का एतराफ़ कर चुके हुए हैं। रिपोर्ट के अंदर बहरहाल 3 राफेल का जिक्र किया गया पूरी तफसील के साथ, और बताया गया है कि फ्रांस जो है वो 1 तैयारे की तबाही मान रहा है, जबकि पाकिस्तान ने जो है वो मतलब कि ज़्यादा क्लेम करता है। लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं, यानी अमेरिका के कांग्रेस की ये रिपोर्ट तैयार करने वाले, और अब ये डॉक्यूमेंट हो गया कि मई वाली जंग के अंदर पाकिस्तान जो है उसने भारत को धूल चटाई थी। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम बात, और वो अहम बात ये है कि इस दौरान भारत ने दोबारा जंग करने की कोशिश की, और इस जंग को अमेरिका कहता है हमने फिर रुकवाया।
یہ پروگرام اور اس کے دوران کی گئی گفتگو اور جو میرے پاس جو دیگر اور تو کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ نہیں بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی، بھارت نے 3 مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے 10 مئی کے بعد، یا جنگ چھیڑنے کی کوشش کی ہے، اور تینوں مرتبہ پاکستان کے ساتھ سعودیہ، ترکی، چین اور پھر بعد ازاں ایران جو تھے وہ کھڑے نظر آئے ہیں بھارت کو، اور یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی کا بھی اعلان تھا۔ اور یہ چاروں کو دیکھ کر ایک دفعہ تو امریکہ نے ہو سکتا ہے رکوائی ہو، لیکن باقی 2 مرتبہ جو رکی ہے وہ ان ممالک کی انکنڈیشنل اناؤنسمنٹ کے بعد کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یاد کیجئے اسحاق رانا صاحب، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، یاد کیجئے گا کہ ایسے ہی ایک دن جناب سٹیٹمنٹ آ گئی رجب طیب اردوان صاحب کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے چائنا کے دفتر خارجہ کی ترجمان کی کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک دن سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ایران جو ہے اس کے 3 ٹاپ قیادت کے لوگ جو ہیں، وزیر اعظم، سپیکر ان کے جو مجلس ہے یا قومی اسمبلی جس کو کہہ دیں، وہ پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، میرے پاس جو اطلاع ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ بھارت کے منہ میں پانی آیا، ایک مرتبہ سمندر کے راستے انہوں نے کچھ حرکت کرنے کی کوشش کی، ایک مرتبہ کشمیر میں اور ایک مرتبہ ادھر سے، اور تینوں مرتبہ پاکستان کی تیاری اور پاکستان کے دوستوں کی اس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوتا ہوا دیکھ کر انہوں نے یہ حرکت نہیں کی۔ جی، اب اسحاق رانا صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف بھی کرنا، خیر وہ اس بات کا اعتراف کئی بار کر چکے ہیں کہ انہوں نے بار بار بھارت کو منع کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنی، لیکن جو فیکٹس انہوں نے شیئر کیے کہ 350% ٹیرف کی دھمکی دے کر روکا گیا بھارت کو، سر آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو 350% کی ٹیرف کی دھمکی دے کر روک دیا گیا تھا، اگر مستقبل قریب میں پھر ایسا بھارت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ڈونلڈ ٹرمپ کیا آفر کریں گے، یا کیا کہہ کر وارن کیا جائے گا انڈیا کو؟ دیکھیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹرمپ ایکچولی ہے کس کی طرف، اور ہمیں وہ جن باتوں پہ اس نے لگایا ہوا ہے تعریفوں پہ، تو چین، ترکی، ایران اگر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو انڈیا کے ساتھ 10 سال کا دفاعی معاہدہ تو ان تینوں نے نہیں کیا، امریکہ نے کیا ہے۔ تو اگر وہ ہمیں 10 دفعہ یہ ہمیں سناتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا، لیکن وہ بھارت کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جا کے معاہدہ کر کے کہ اب جنگ ہوئی تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹرمپ کی چکنی چپڑی باتوں میں اتنا نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا بس چلے تو وہ اپنے مقاصد کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کر دے کہ پاکستان نے انڈیا کو مارا ہے، تو اس کی ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو پتہ ہے ہم نے مارا ہے، خود بھارت کو پتہ ہے، بھارت کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں پورے بھارت کو پتہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کا وہ جو زوم تھا خاک میں ملا دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں میری اپنی رائے ہے، تعریف بہت اچھی لگتی ہے ہر انسان کو، اور اگر ٹرمپ جیسا شخص آپ کی تعریف کر رہا ہو جو آپ کی تعریف کے اوپر دنیا کو اکٹھا کر کے کہے کہ جی سنیں یہ میری تعریف کر رہے ہیں تو بڑی بات ہے، لیکن ہمیں اب تعریفوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں تو ٹرمپ کی کسی بات پہ یقین کرتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر وہ اتنا ہی ہمارے سے ہمدرد ہوتا تو بھارت کو پیچھے جا کے دفاعی معاہدہ نہ کر لیتا 10 سال کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری بھارت سے کبھی جنگ ہوگی تو وہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا جا کے، کیونکہ اس نے 10 سال کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ سو یہ جو بھی ہے طیارے گرائے یہ تو ہم نے خود گرائے ہیں، ہمیں امریکہ کی کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو امریکہ پہ ریلائی کرنے کے بجائے ان لوگ جیسے چین، ترکی، ایران ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پوری طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اپنے ان کے ساتھ جو ٹائز ہیں انہیں مضبوط کرنا چاہیے اور ان کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے۔ یہ تعریف و شریفوں سے ذرا ہمیں باہر آ جانا چاہیے۔ پتہ نہیں، مجھے تو جب ٹرمپ تعریف کرتا ہے میرے دل کو پتہ نہیں کیوں ہاتھ پڑتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں
सज्जी दिखा के खब्बी कब कभी ना कराएगा मार दे। हमें। हाँ, अच्छा राना साहब, एक और अहम टॉपिक में इसी सिलसिले में, चूंकि हम लोग फॉरेन इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के एस्पेक्ट में, तो आज अफगान रजीम के कायम मकाम वजीर तिजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भी भारत पहुंचे हैं, जिसका मतलब यानी कि साफ ये जाहिर होता है कि जो अफगानिस्तान है वो अब इंडिया के साथ अपने तिजारती क्या कहते हैं मामलात को आगे बढ़ाने जा रहा है। तो मुझे ये बताइएगा, जो पर्क्स उसे पाकिस्तान से मिलते थे ट्रेड करके, वही बेनिफिट्स उसको क्या कहते हैं इंडिया से भी मिल सकते हैं? जो फवायद आज तक वो पाकिस्तान से लेता रहा, अब वो उसे भारत से भी मिल सकते हो? एक तो बात आप समझ लें कि भारत हो, चीन हो, वो तुर्कमानिस्तान हो, कोई भी हो, वो अफगानिस्तान को तिजारती तौर पे वो ऑक्सीजन नहीं दे सकता जो पाकिस्तान तोरखम के जरिए देता है। ये बात तय है। ये जितनी मर्जी टकरें मार लें, जो मर्जी कर लें, आखिर में ये वाया भटिंडा ही आएंगे तो इनकी जान बचेगी। और पाकिस्तान ने पहली दफ़ा, मैं समझता हूँ, एक अच्छा मजबूत स्टांस लिया है अफगानिस्तान के हवाले से। माजी में हम होता था ये हमले करते थे, हम इन्हें कहते थे, फिर उसके बाद हम नॉर्मल कर लेते थे चीज़ें, लेकिन इस बार जिस तरह पाकिस्तान ने स्टांस लिया है, ये अगर हम बहुत पहले लेते तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाती। ठीक है, भागते फिरें, चाबहार से रास्ता निकालें, कोई इंडिया की तरफ जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन अफगानिस्तान को आखिर में जाके पाकिस्तान के पैर पकड़ने पड़ेंगे। ये बात मेरी लिख लीजिएगा, ये मैं किसी जज्बातियत में नहीं कह रहा, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के कह रहा हूँ, क्योंकि ये अफगान बॉर्डर उनकी एक्चुअली ऑक्सीजन लाइन है। अगर ये बंद रहती है, तिजारती राहदारी बंद रहती है, तो अफगानिस्तान किसी तरह भी तिजारती तौर पर फिजिबल नहीं रह सकता। इन्होंने इस हालांकि इस तिजारती राहदारी से हमें नुकसान पहुँचाया माजी में, जिस तरह डॉलर स्मगल हुए जब हम शदीद क्राइसिस में थे, गंदम की स्मगलिंग, चीनी की स्मगलिंग, वो भी हमें पाकिस्तान को कुबेनुल लातरा आसानी वाली बात है कि हमें फ़ायदा उसका पहुंच रहा है। गरीब आदमी को नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं है, किसी को तो पहुंच रहा है ना, वो भी हमारे बेचारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये कि अफगानिस्तान, एक मैं आपको आखिरी बात कह रहा हूँ कि ये नूरुद्दीन चाहे कहीं पे भी चले जाएं, आखिर में जब तक वो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने स्टांस पे खड़ा रहे, कि ये जब तक हमें मेक श्योर नहीं करते कि अब इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान को भी इन्हें कोई कुशन नहीं देना चाहिए। रजी साहब, चाबहार बंदरगाह पर इंडिया को सिर्फ 6 माह का इस्तिस्ना, इसके बाद क्या होगा? हाँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं एक बात जो है उसकी राना साहब की खिदमत में अर्ज कर दूँ। वो जो 10 साला मुआहिदा भारत के साथ हुआ है, वो दिफाई मुआहिदा मतलब उस तरह से नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान का और सऊदीया का हुआ है। वो दिफाई मुआहिदा है, और ये 2005 से चला आ रहा है इनका। 2005 से 15 तक हुआ था, फिर 10 साल के लिए एक्सटेंड हुआ था, अब मजीद 10 साल के लिए एक्सटेंड हुआ है। इसके तहत भारत जो है वो अमेरिका से दिफाई आलात की खरीदारी कर सकता है अगर अमेरिकी कानून इजाज़त दे तो। ये है उस मुआहिदे की टोटल औकात। मतलब कि अब भारत जो है अमेरिका से चीज़ें खरीद सकता है अगर कांग्रेस की कमेटी इजाज़त दे और सेनेट की कमेटी इजाज़त दे, तो उनके यहाँ जो के फैसला साजी के अदारे हैं। अब आ जाइए चाबहार की तरफ। देखिए, मैं पहले जो है वो भारत चाबहार में मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता, मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट या स्टडी बताना चाह रहा हूँ। चाबहार को अल्टरनेटिव के तौर पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए अफ़गानिस्तान ने या अफ़गानिस्तान के एक्सपोर्टर और इंपोर्टर ने उसके ऊपर जो काम शुरू किया, तो पता चला कि 1100 किलोमीटर ज़ायद फासला जो है वो तय करना पड़ेगा। मतलब अगर तोरखम के रास्ते कंटेनर इधर आता है, अगर अंगूर अड्डा के रास्ते आता है या चमन के रास्ते आता है और समंदर तक जाता है कराची पोर्ट में, अगर वही कंटेनर या वही सामान ईरान के रास्ते हिरात से क्रॉस करे या इधर लश्करगाह वाले बॉर्डर से क्रॉस करे और फिर चाबहार तक जाए, तो उन्हें 1100 किलोमीटर इजाफी फासला तय करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान के अंदर भी वो जिन इलाकों से जाना है उस कंटेनर ने, और ईरान के अंदर भी उसकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है,
تو اس طرح ان کی صرف کرائے کی مد کے اندر لاگت میں 4 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر یہاں پہ 100 روپیہ کلو کا کاسٹ آنی ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی تو وہ 400 ہو جاتی ہے. اور یوں ان کی تمام ایکسپورٹ کی, اگر وہ پھل وغیرہ ایکسپورٹس کرنا چاہتے ہیں, پھر ان کے پھل جو ہیں وہ پیرشیبل ہیں, وہ ایک مخصوص مدت تک رکھے جا سکتے ہیں, مطلب کوئی ہفتہ رکھا جا سکتا ہے پھل, کوئی کریٹس میں بند کر کے کوئی 15 دن رکھا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, اس سے زیادہ شیلف لائف نہیں ہے, شیلف لائف نہیں ہے. اور وہاں پہ جو ہے ان کی صرف زمینی رستے سے موومنٹ پہ 7 سے 8 دن لگ رہے ہیں, چاہ بہار کے رستے. تو اگر وہ چاہ بہار تک پہنچتی اس نے گلنا سڑنا شروع ہو جانا تو وہ ایکسپورٹ کیا ہوگا اور انڈیا کیا پہنچے گا اور خریدا یا بیچا کیا جائے گا. تو لہذا چاہ بہار والا انڈیا کا یہ منصوبہ, افغانستان کا یہ منصوبہ کہ وہ انڈیا سے ٹریڈ اس کے ذریعے کرے گا. نمبر 2, یہ جو وزیر تجارت گئے ہیں یہ طے کرنے گئے کہ ہم ہوائی جہاز کے ذریعے ٹریڈ کر لیں. 10 گنا زیادہ ٹیرف لگے گا, لیکن اس بات کو بھول کے سارا نا ہوائی جہاز گزر کے کہاں سے جائے گا. ہوائی جہاز پاکستان کی ایئر سپیس سے گزرے گا تو انڈیا جائے گا نا. تو اگر پاکستان نے اپنی ایئر سپیس اور اسٹریٹجک جو ہمارا سمندر کے اندر حد ہے اگر دونوں کے اوپر پابندی لگا دی تو یہ ایئر فریٹ 10 گنا نہیں, ان کے لیے 30 گنا زیادہ ہو جائے گا. تو فیزیبلٹی نہیں نکلتی بھائی. آپ کو پاکستان کی گزارشات جو ہیں, اور ہم گزارش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاں سے دہشت گرد ہمارے ملک میں آتے ہیں, یہاں پہ تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں, معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان کو روک لیجئے. بس اتنی کی گزارش ہے نا, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ان کو ہم نے نہیں روکنا, ہم آپ کو ترک کر سکتے ہیں تو کیجئے. لیکن اس کا ایک انسانی پہلو بھی ہے. انسانی پہلو یہ ہے کہ ان کی حماقت اور ہٹ دھرمی کے باعث وہاں کا عام افغان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. ہمیں یہ پہلو نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ تندور پہ اگر کوئی بچی روٹی خریدنے جاتی ہے اور اس کو تندور والا کہتا ہے کہ آج اتنے افغانی 2 افغانی کی نہیں 4 افغانی کی روٹی ملے گی کیونکہ پاکستان سے آٹا نہیں آ رہا, تو آپ نے وہ جو 40 سال مہمان نوازی کر کے گڈ ول جنریٹ کی ہے وہ اس کا سارے کا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ہمیں وہاں کے لوگوں کے ریلیف کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹریڈ کھول دیں, لیکن یہ پرماننٹ کوئی حال اس کا کریں کہ یہ جو کھانے پینے کی بنیادی اشیاء ہیں جن سے وہاں کا عام آدمی متاثر ہوتا ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کنٹرول چینل کھول لیں. صحیح ہے. رانا صاحب اپنی ساری بات سنی, رضی صاحب کی یہاں پہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی آ جاتا ہے, یہ تو ہم دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں نا کہ دہشت گردوں کے آگے بھی ہمیں طالبان حکومت بے بس نظر آتی ہے, لیکن طالبان حکومت ہمیں کچھ اپنوں کے آگے بھی خاصی بڑی بے بس نظر آتی ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی ایک ڈویژن ہے نظریات کو لے کر, آئیڈیالوجی کو لے کر, اور جس قسم کے حوالے سے جو پابندیاں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. کچھ دھڑے جو ہیں حکومت میں بیٹھے وہ ان کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن کچھ جو ہیں وہ لبرل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ یہ جو طالبان گورنمنٹ ہے یہ اپنے سٹیکس کے اوپر رہتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتی ہے, اچیومنٹس لے سکتی ہے, پھر چاہے وہ اپنا جو کہتے ہیں تعلق ہے پھر خواہ وہ انڈیا کے ساتھ ہی بحال کیوں نہ کرے؟ اچھا دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو رضی بھائی نے جو یہ دفاعی معاہدے کی جی, تو میں نے کہا میں بھی تھوڑا سا یہ ان کی روشنی توجہ دلا دوں جی, کہ سعودی عرب سے بھی ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اور 67 سے ہے, تو ہم نے بھی کوئی نیا کارنامہ نہیں دیا, ہم نے آلریڈی یہ انگیج ہیں 67 سے ان کے ساتھ, لیکن چیزوں کی ٹائمنگ بڑا میٹر کر رہی ہوتی ہے. ایسے مرحلے پہ جب خلیج کے اندر آگ بھڑک رہی تھی اور اسرائیل کسی کو خاطر نہیں لا رہا تھا, ہم نے ایک معاہدہ کیا سعودی عرب سے. وہ معاہدہ تو پہلے بھی تھا, اس کا مقصد صرف دنیا کو یہ بتانا تھا کہ وی آر وتھ سعودین, اگر ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھائے گا تو ہم وہ آنکھ نکال دیں گے. ایسے ہی جب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ ساری جنگ چل رہی تھی, اس موقع پہ امریکہ کا اس معاہدے کی تجدید کرنے کا مطلب ایک خاموش میسج یہ تھا کہ دفاعی اعتبار سے وہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور اس کی کوئی ہو نہ ہو مجھے نہیں پتا. دوسری بات رضی بھائی کی جو ہے نا, وہ دل میں ان کی جو انسانیت کے لیے محبت ہے, میں اسے سلام پیش کرتا ہوں,
اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے درد دل رکھنے والے سینیٹر سینٹ میں موجود ہوں جو غریب آدمی اور کمزور آدمی کے دکھ کو محسوس کر سکیں. لیکن جب ہم وہاں کی روٹی مہنگی ہونے پہ غریب آدمی کا دکھ کو محسوس کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں 80-90-1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں بیوائیں، ہزاروں لاکھوں یتیم، ہزاروں والدین اپنی اولاد کھو چکے ہیں اور وہ افغانیوں کی وجہ سے کھو چکے ہیں. اور افغانستان کی جو حکومت ہے اس کی آشیرواد کی وجہ سے کھو چکے ہیں. تو یہ تو افغان عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ان کے کرتوت ہیں اس کا انہیں قیمت دینی پڑے گی. ٹھیک. کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم ان کو گندم بھی پہنچاتے رہیں گے اور وہاں سے گولیاں اپنے سینے پہ کھاتے رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے 3 دن پہلے بھی بات کی تھی کہ افغان حکومت کے اندر جو اس وقت کشمکش چل رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نیا بلڈ شیڈ نہ ہو جائے، کیونکہ شمالی اتحاد جو ہے وہ بھی طاقت پکڑ رہا ہے، حقانی کے ساتھ بھی ان کے اختلافات بڑھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جا کے کہیں مجھے ایک نئی خانہ جنگی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. اور وہاں جیسے اپنے بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی افغانستان میں بھی اسی طرح کا کچھ آنے والے دنوں میں نہ ہو جائے جس کے بعد وہاں کی رجیم ہی چینج ہو جائے. ٹھیک ہے رانا صاحب، پوائنٹ آف ویو آپ کا آگے. ایک بریک لینے کا مطلب ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے جو پاکستان میں موجود اس وقت رجیم ہے، میں اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہی ہوں، وہ کتنی اسٹرانگ ہے اور کتنی بے بس ہے آئی ایم ایف کے سامنے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. کیونکہ آئی ایم ایف نے جو پاکستان کی گورننس کے حوالے سے رپورٹ شائع کی ہے وہ بے حد تک بدعنوانی پر مشتمل ہے. کیا کہتی ہے رپورٹ، اس کو ڈسکس کریں گے آفٹر دی بریک. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، آئی ایم ایف نے پاکستان کی گورننس کے حوالے سے ایک بدعنوانی رپورٹ شائع کی ہے. وزارت خزانہ نے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ٹیکنیکل رپورٹ باقاعدہ طور پر جاری کی ہے، جس میں واضح طور پر ادارہ جاتی کرپشن مسائل کی وجہ ہے. ٹیکس کلیکشن کا نظام، سرکاری اخراجات، احتساب کے نظام میں سنگین مسائل ہیں. یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ ریاستی نظام میں گورننس کی کمزوریاں کرپشن کے مواقع بڑھاتی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اس رپورٹ میں کہ کرپشن کے باعث ملکی معیشت 2.5%، کرپشن کے خاتمے سے معیشت 5 سے 6% جا سکتی ہے. مطلب یعنی کہ یہ کہ اگر وہ 2.5% کرپشن جو اس وقت ہو رہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 5 سے 6% تک جا سکتی ہے. اچھا، یہ یہاں پر یہ کہنا کہ طاقتور یا سرکاری اداروں سے جڑے گروہ کرپشن کی سب سے خطرناک شکل ہیں، تو اس کی آسان الفاظ میں کیا تشریح کریں گے آپ رضوان رضی صاحب؟ یہ تو ہر آئے چوتھے روز ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک حکومتیں خود بیٹھ کر کاروبار کرتی رہیں گی اور حکومت کا بھی حصہ رہیں گی تو سر کرپشن اور معیشت کی بحالی کا رونا تو ہم روتے ہی رہیں گے. لیکن جس طریقے سے اب آئی ایم ایف نے یہ بدعنوانی پر ایک لمبی چوڑی سر تفصیل بیان کی ہے، سر یہ تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں جب بھی ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ جو قسطوں کا معاملہ ہوتا ہے، آئی ایم ایف کی اگلی قسط یا پچھلی قسط یا نئی قسط یا کسی اور اس کے لیے جانا، سر مشکل نہیں ہو جائے گا ہمارے لیے؟ اچھا نہیں، ٹیکنیکلی یہ مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے یہ ہم نے خود ریکویسٹ کر کے آئی ایم ایف سے بنوائی ہے. اب حالت ہماری یہ ہوگی یا اسار رانا صاحب کہ اب کوئی پاکستان کے اندر سرکاری افسر یا عہدیدار یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکے کہ ایف بی آر میں اتنی کرپشن ہوتی ہے، اینٹی کرپشن میں اتنی کرپشن ہوتی ہے، پولیس والے یہ رشوت لیتے ہیں. یعنی حکومت کے اندر کوئی ایسی ہمت یا ایسا کوئی جسے کہنا چاہیے صلاحیت ہی نہیں چھوڑی ہم نے، یا کیپیسٹی ہی نہیں چھوڑی. اور اس کی وجہ بھی اس رپورٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہے، وہ فیصلے نہیں لیتی. اور فیصلے نہیں لیتی. اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے محکمے جو ہیں ان کی جو مالیاتی خود مختاری ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. یہ نہیں کہا ختم کر دیا جائے. مثلا وہ بہت سارے کانٹریکٹس دیتے ہیں، اس کے اندر ان کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کیا جائے. اب حیرت کی بات یہ ہے، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں فریال، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ابھی نوخیز قسم کا ایک محکمہ ہے SIFC، اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے، اور وہ بڑے ذمہ دار لوگوں کے زیر انتظام کام کر رہا ہے.
اس کی بھی 1 سالہ کارکردگی رپورٹ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی پرووائڈ کی جائے ہمیں. تھوڑا سا ان کے اوپر بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن لگائے جائیں. مطلب کہ ان کو نہ خود پتا ہے کہ ان کا کام کیا ہے یا انہوں نے کس سمت جانا ہے, اور نہ ہی جو ادارے باقی ریاست کے ہیں ان کو پتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ یہ رپورٹ لکھوانے کے لیے ہمیں IMF کی منت اللہ کرنی پڑ گئی ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کا کون سا محکمہ زیادہ کرپٹ ہے وہ ہمیں ٹرانسپیرنسی کا بتاتا ہے, وہ جو پرسپشن سروے بتاتا ہے. ارے بھائی, ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان محکموں سے جا کے ڈیل کرتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں. میں آپ کی ایک بات سمجھنے سے قاصر نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کہا کہ IMF جو ہے وہ اس قسم کی, سر کوئی بھی حکومت اپنے خلاف کیوں چاہے گی کہ وہ اتنی بڑی, سر کیا کہتے ہیں, حکومت کے خلاف تو نہیں. کس کے خلاف ہے پھر یہ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں, وہ کہہ رہے ہیں نیشنل کرپشن سروے میں عدلیہ کو پولیس اور پبلک پروکیورمنٹ کے ساتھ سب سے زیادہ کرپٹ شعبوں میں سے ایک طور پر دکھایا گیا. اگر اب آپ اسے بیوروکریسی سے جوڑ بھی دیں, سر یہ اپوائنٹمنٹس کر کون رہا ہے؟ لیکن دیکھیے, آج کے کسی بھی منتخب نمائندے کی, کسی وزیر اعظم کی یہ اوقات ہے کہ وہ کہہ سکے کہ جج صاحبان جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, اگلے دن آپ اور میں بیٹھ کے اس کا قیمہ بنا رہے ہوں گے سکرین کے اوپر. تو لہٰذا میں نے تو یہ کہا کہ ان کی حکومت اور پارلیمان ہی کر رہی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ مجبوری دیکھیے یہ ہے, اسار رانا میری اس بات پہ غور کیجئے گا, یہ ہے پارلیمنٹ کو مضبوط نہ کرنے کا نتیجہ. یہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اندر رضوان رضی کو طلب کرنے کا نتیجہ کہ جو اصل کرنے کا کام تھا وہ آپ کو آؤٹ سورس کرنا پڑ گیا. اچھا مجھے 1 منٹ دیجئے, میں آتی ہوں, بیک ٹو بیک آ رہی ہوں نا. رانا صاحب آپ نے بات سنی رضی صاحب کی, مجھے آپ بھی بتائیے کہ جو رضی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید اس وقت حکومت بے بس ہے, اسی وجہ سے اس کو کسی اور کو کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی آپ ذرا ان چیزوں کی نشاندہی کریں. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اتنی بے بس ہے کہ اسے IMF کے کندھوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کہ وہ بتا سکے کہ جوڈیشری میں, پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں, پبلک پروکیورمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے اور دیگر شعبے ہیں کہ جہاں پر ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے اور گورننس کے معاملات بھی خراب ہیں؟ کندھوں پہ چڑھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کندھوں پہ چڑھ کے وہ حکومت یہ چاہ رہی ہے, تو کندھے پہ چڑھنے کے لیے بھی تو آپ کو ایک توانائی چاہیے, جو ان کے پاس میں نہیں لگتا وہ بھی ہے اس حکومت کے پاس. اچھا ٹھیک, یہ گٹے تک ہی پہنچ جائے IMF کے تو بڑی بات ہے. سر 2/3 اکثریت سے یہاں پہ آئینی ترمیمیں منظور ہو جاتی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ان کے گوڈے گٹوں میں دم نہیں ہے. اور 100 سالہ سنیاسی بابا سے کوئی معجون کھا لے تو وہ جوان تھوڑی ہو جاتا ہے. یہ چھوڑ دے آپ. اصل چیز یہ ہے, اس رپورٹ کا ایک حصہ سنیں. جی کہتے ہیں سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. اب یہ سیاسی اور معاشی اشرافیہ کون سی ہے؟ سیاسی اشرافیہ کون سی ہے جو ملک کی ترقی کے اندر معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے؟ جن کی شوگر میں لیں. سیاسی اشرافیہ اور معاشی اشرافیہ وہی ہیں جو حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سیاسی معاشرے اشرافیہ ہے, اور معاشی اشرافیہ وہ ہے جو پاکستان کے اب جو مختلف یونٹس ہیں ان کے مالک ہیں. اب یہ سیاسی اشرافیہ اور معاشی اشرافیہ ایک ہی ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ اس ملک کو, بات تو یہ ہے آپ سیاسی اشرافیہ جن کو گنوا رہے ہیں, سر یہ رپورٹ تو اگر کسی حکومت کے بارے میں بات کر رہی ہے تو وہ کر بھی PTI کی حکومت کے بارے میں بات رہی ہے کہ 2019 میں چینی برآمد کی اجازت ظاہر کرتی ہے, اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں پر قابض ہے. تو 2024 کی ہوا نہیں وہ دیکھیں نا, بات یہ کہ یہ 2018 یا 19 کو چھوڑیں. IMF نے تو پاکستان کے جو مکمل ایک ڈھانچہ ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. چلے اگر ہم یہ بھی مان لیں تو 2018 میں 19 میں سیاسی اور معاشی اشرافیہ کون تھا؟ کیا اس کی ملیں اور فیکٹریاں قیدی نمبر 804 کے نام لگ گئی تھی؟ یا اب اس نے اس 4.5 سال میں کوئی فیکٹریاں اور کیا نام ہے ملیں اپنے نام کروا لی ہیں؟ سیاسی اشرافیہ وہی ہے جو پہلے دن سے تھا, وہ اس ملک کو لوٹ کھسوٹ رہے, اور کون باہر سے آ رہے کوئی کرنے کے لیے. یہ سارا کچھ میں آپ کو سمجھاؤں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, رضی صاحب کا یہ کہنا کہ ان حکومت نے خود کہہ کے اور یہ ساری رپورٹیں بنوائی ہیں,
तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बनवाई हैं, किसके खिलाफ बनवाई हैं। अगर आप किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, और मैं रज़ी को कहता हूँ कि अमूमन रज़ी को भाई को मैं कहता हूँ कि रज़ी भाई इस पे मेरा एक वीलॉग कर दें, रज़ी भाई ये वाली चीज़ है इस पे कर दें, मतलब ये होता है कि जो चीज़ मैं नहीं कहना चाह रहा आप कह दें, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता बावजूद। तो ये रिपोर्ट अगर कहना तीनों ते सुनाना नू वाली बात है, तब भी मैं यही कहूंगा कि जो सुना रहे हैं वो खुद इसका हिस्सा है भाई। और IMF से ज्यादा बेवकूफ इदारा मैंने नहीं देखा, या IMF से ज्यादा मक्कार इदारा नहीं देखा, जिसे सब चीजों का पता है, हर बात का पता है उसे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तबाही की वजह क्या है। लेकिन अगर तबाही की वजह ठीक हो जाएंगी तो हम IMF के पैरों में कैसे बैठेंगे। IMF कब चाहेगा कि पाकिस्तान का निजाम ठीक हो जाए? अगर ठीक हो जाएगा तो हम IMF के पास क्यों जाएंगे। 7 दफा पीपल्स पार्टी गई है, वो 6 दफा मुस्लिम लीग नून गई है, 13 दफा जो जमातें IMF के पास जा रही है। IMF उन्हीं को चाहेगी कि हुकूमत में रहें। ये रहेंगे तो हमारे पास पाकिस्तान जो है ना घुटनों के बल चलता हुआ आएगा। कोई और आएगा वो आके बददिमाग आके हमसे लड़ लुड़ लेगा, हम कहेंगे इसका वजीर खजाना तब्दील करो, यूं करो, हम इसे नहीं मानते, तो वो हमसे हमें ये करेगा। ये लोग अच्छे हैं जो 6 दफ़ा 7 दफ़ा एक आ जाता है, 6 दफ़ा एक आ जाता है, और फिर हमसे गुडी गुडी खेलते हुए कहते हैं एक रिपोर्ट भी जारी कर दो। कोई बात नहीं, डीजे वाले बाबू ज़रा गाना तो सुना दे। ठीक है। अच्छा, इस डीजे वाले बाबू ने कुछ और भी सुनाए हैं। अब ये दोनों की ना आपने मुझे इस्लाह समझानी है, ठीक है ना। क्या मैं दोनों चीज़ों को मिलाकर पढ़ रही हूँ या ये अलग अलग बातें? सर, रिपोर्ट में तमाम सरकारी खरीदारी भी 12 माह में ई गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि पॉलिसी साजी और अमल दरामद में ज़्यादा शफाफियत और जवाबदेही ज़रूरी है। अब दूसरा एक बात ये भी की जा रही है कि कारोबारी रेगुलेशन को आसान और मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने की ज़रूरत है। सर, क्या सिर्फ जो क्या कहते हैं सरकारी खरीदारी है उसको ई गवर्नेंस के सिस्टम पे लाया जाएगा, या जो आम एक सारिफ है, आप हैं, मैं हैं, हमारे खरीदारी के मामलात और हमारे सारी भी जो परचेजिंग है सर उसको भी डिजिटाइज करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली तो बात मैं ये अर्ज कर दूं कि ये सिर्फ सरकारी खरीदारी जो है उसको डिजिटलाइज करने की बात हुई है। अच्छा। और पंजाब में ये काम 100% हो चुका है। ठीक है। CNW के अंदर सबसे पहले ये मुतारफ करवाया गया। ये जो इतनी ज़्यादा सड़कें बनाई गई हैं 12,000 किलोमीटर की पिछले 2 साल के अंदर, उसके अंदर ये सारी प्रोक्योरमेंट इसी तरह डिजिटल तरीके से हुई है। मेरे भाई इनने अब फौरी तौर पे ना उछल के कहना कहाँ बनाई गई हैं तो इसार राना साहब के घर वाली सड़क भी बनाई जाए जी, मैं फौरी तौर पे गुजारिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें सारा ये हुआ है, और अब बाकी सूबों में भी आने की बात हो रही है कि वहाँ पे भी ये किया जाए। मेरा मतलब है कि कराची में बाकायदा कई अरब रुपए जो है वो वहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी हायर है, और अहले कराची मुझे बताएं कि कभी उन्होंने उस कंपनी का कोई ट्रक या कोई रेडी या कोई डंपर देखा हो कराची की सड़कों के ऊपर जो कूड़ा उठाने आया हो। वही कॉरपोरेशन का पुराना निज़ाम है जिसके तहत वो चली जा रहा है, वो कंपनी को बहरहाल अदायगी हो रही है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि भाईजान ये ज़रा थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, ताकि ये जो इसार राना साहब ने जो मरसिया पढ़ना होता है रोज़ाना बैठ के अपने YouTube चैनल पे, वो पढ़ सकें कि ये देखें क्या हो रहा है। वहाँ पे तो पता ही नहीं है ना कौन किससे। एक बात, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए इस वक्त जो निज़ाम मुस्तअमल है वो ये है कि एक सड़क जो है वो गुज़िश्ता 20 सालों में 5 मरतबा बन चुकी है जी। फंड्स भी जारी हुए हैं ठेकेदार ने कागजात में बना दी है। और आज अगर उसको हकीकत के रूप में देखे जाए, फिजिकली वहाँ पे चलें, तो पत्थर उसके इतने नोकीले हो गए हैं घिस घिस के, क्योंकि पत्थर डालने के बाद ठेकेदार साहब वहाँ से तशरीफ़ ले गए थे। और 20 साल पहले, मैं एक ज़ाती तजर्बे की बुनियाद, 20 साल पहले वो पत्थर डाल के वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे। अब ट्रैफिक गुजर के पत्थर इतने नोकीले हो गए हैं कि वो 1.5-2 फरलांग की जो सड़क है उस पे गाड़ी गुजरते हुए डेफिनेटली पंक्चर ज़रूर होती है। ठीक है, ये भी एक तरीका, ये भी एक पहलू है जिसके ऊपर कि इसको ख़त्म करने के लिए उसको डिजिटलाइज किया जाए। ये तो बड़ी अच्छी डिमांड है और ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। लेकिन जो उसके बाद ऑडिट वाला काम है ना, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का, कि क्या वो पैसे अपनी जगह के ऊपर खर्च भी हुए
یا نہیں ہوئے. اس کے بارے میں بھی کوئی کام ہونا چاہیے کہ یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں. مطلب انہوں نے تو کہا ہے کہ کرپشن سوسائٹی کے اندر ہے, میرا خیال ہے کہ سارے فیبرک کے اندر گھس چکی. کرپشن کو چیک کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. رانا صاحب, عوام سرکاری کاموں کے لیے رشوت دینے پر مجبور ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کروں اپنے سوال کو. اور یہ رپورٹ سرکار نے جاری کی ہے. ہاں جی, مطلب یہ ایک منٹ رانا صاحب, آپ کے تجزیے سے پہلے رضا صاحب اگری کریں گے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ نہیں ہے سر, سرکار کی خود سرکار کے خلاف ایک چارٹ شیٹ ہے. نہیں, سرکار نے یہ رپورٹ آئی ایم ایف سے لے کے خود آج وزارت خزانہ نے جاری کی ہے. آگے چلو رانا صاحب. دیکھیں, جس ملک کے اندر یہ جملہ پاپولر ہو کہ کھاندہ تے لاندہ بھی تے ہے, اس سے آپ کو اس قوم کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہو جانا چاہیے. یعنی ہم کوئی شخص کرپٹ جو خزانہ لوٹ رہا ہو اور وہ 200 روپے لوٹ کے 10 روپے کی کیا نام ہے ٹوپیاں اور وہ ایک کولر لگوا دے تو ہم کہتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے. یار وہ تو نہ کھاندہ ہے نہ کسی نو کھان دیندہ ہے, وہ تو بڑا ہی پیڑا ہے. اس سے ہماری قوم کے ذہنیت کا اندازہ کر لیں آپ. تو پھر ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی عوام جو ہے وہ رشوت دینے پہ مجبور ہے. بھائی راشی ہمیں پسند ہیں, ہم راشیوں کو تو اپنا ہیرو کہتے ہیں, ہم ان لوگوں کو تو سر پہ بٹھاتے ہیں, انہی کا تو کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی گل نہیں, تو کہتے کھاندہ ہے کہ کھا لیندے ہو یار, کچھ کر بھی دے دیندہ ہے نا. یعنی اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم کس انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں. اور یہ رپورٹ جو ہے آئی ایم ایف کی, یہ ایک ایکچولی ایف آئی آر ہے اس نظام کے خلاف, لیکن کٹنی نہیں ہے. ایف آئی آر نہیں کٹنی کیونکہ نہیں کٹنی بس. تو آپ اس طرح کی رپورٹیں ہر سال آتی ہیں. آئی ایم ایف جب بھی ہمیں پیسے ہمارے اس نے کہا بھیک کے کٹورے میں پیسے ڈالنے ہوتے ہیں, اس سے پہلے وہ تھوڑی سی ہمیں چپیڑے مارتا ہے کہ فڑے مو تم ایسے ہو, بڑے یوں ہو اور یوں ہو, چلو میں پھر تمہیں دیتا ہوں. یہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ حکومت نے اگر یہ جاری کرائی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کے اندر پی ٹی آئی کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ حکومت کو جان کے امبیرس کر رہے ہیں. یہ حکومت کو ان سے جان چھڑانی چاہیے, پی ٹی آئی کے ایجنٹوں سے, جو حکومت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, اس کی نیک نامی کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ رپورٹ ویسے تو خیر ہم پاکستانی, اللہ کا شکر ہے, ہمیں دنیا کی کوئی رپورٹ نہیں ہلا سکتی. ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جوتے مارنے کے لیے بندے بڑھا دیں, ہمیں جوتے کھانے سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. اس رپورٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا, اس میں ایک بات میں نے کہا کہ تھوڑا سا پروگرام بڑا ہیوی ہو گیا اور سیاپا فروشی زیادہ ہو گئی, تو اس کو تھوڑا سا لائٹ کیا جائے. یہ دیکھیے, یہ جو حکومت کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نا, یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ اسحار رانا صاحب جب اشارے کے اوپر کھڑے ہوئے, جو یہ گاڑی میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو اشارے پہ کھڑا ہوا وہ آتا ہے نا, تو یہ اسے 10 روپے یا 20 روپے دینے سے پہلے نا جو کہتے ہیں نا وہ ایڈا ہٹا گٹا ہے کو کام شام کرے آ کر, یہ ایکچولی وہ والا فکرہ ہے بالکل ایسے ہی جو آئی ایم ایف نے کہا ہے, بالکل ایڈا ہٹا گٹا ہے کو کام شام کرے آ کر, اور ساتھ میں یہ 10-20 روپے دے بھی دیتے ہیں. دوسری بات جو محاورہ آپ نے سنایا نا, دے بھی دیتے, ہاں کھاندہ ہے تے لگاندہ بھی تے ہے نا, اس سے جواب دے جی ایک اور محاورہ آیا, وہ سی کہ نہ کھاندہ ہے نہ کھان دیندہ ہے, بس منگدا ہی رہندا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اچھا اس میں دریاب میں نا بالکل میں یہ جو ان کی میرے سینیٹر بھائی کی بات ہے نا, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس بندے کی تحقیقات کرنی چاہیے جو کھاندہ ہے اور لاندہ بھی نہیں اور مانگتا ہے, تو کیا وہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے یا اسے ہاسپٹل اور یونیورسٹیز بناتا ہے یا لندن میں جا کے فلیٹ بنا لیتا ہے؟ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. نقوی کو دیتا ہے جو نہیں, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, چلے میں جڑا مانگتا ہے اور چیک کر لو کہ وہ شوکت خاتم پہ لگاتا ہے, نمل یونیورسٹی پہ لگاتا ہے یا اپنے بچوں کی باہر پارک لین کے اندر عمارتیں بنا لیتا ہے. چیک ہونا چاہیے. منی لانڈرنگ کس کی پکڑی گئی بھائی, چیک کر لینے. برطانیہ میں منی لانڈرنگ کس کی پکڑی گئی, باقی بات سینٹ میں کر لیجئے گا جا کے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.
جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین IMF نے یہ تو بتا دیا کہ کہاں پر کرپشن ہے, کہاں پر گورننس کے مسائل ہیں, کہاں پر رشوت خوری ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے. کیا اس کا بیڑا بھی IMF اٹھائے گی یا ریاست پاکستان کے جو ادارے ہیں, جو حکومت ہے, اس نے جو ہے وہ اصلاح کے پہلو سامنے لے کر آنے؟ رانا صاحب یہ تو بتا دیا کہ کیا کہتے ہیں نظام کو تکلیف کیا ہے, اب اس تکلیف سے چھٹکارا بھی تو پانا ہے, اس کا حل بھی تو نکالنا ہے. دوا کیا ہوگی سر اس کی؟ وہ دل شناس ہے لیکن نظر شناس نہیں. میرا علاج میرے چارہ گر کے پاس نہیں. میرے چارہ گر کے پاس بھی میرا علاج نہیں ہے, کیونکہ یہ جو بیمار ہے یہ صحت مند ہونا ہی نہیں چاہتا. اچھا. یہ نظام جو ہے, یہ جو ہم نے بنا دیا ہے, یہ نظام بنا ہی اس لیے ہے کہ اس میں جو اوپر بیٹھے ہوئے عمرہ, اشرافیہ, طاقتور, وہ مستفیض ہوتے رہے, اور نیچے کے جو لوگ ہیں وہ مرتے رہیں, وہ بلکتے رہیں, وہ کسکتے رہیں, سلگتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. رضی اور میں دو متضاد دھارے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, لیکن ایک نقطے کے اوپر کٹھے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا نا مزید ڈیٹیل میں لے جاتا ہوں. MPAs MNAs کی تنخواہیں بڑی, منسٹرز کی تنخواہیں بڑی. میں یہ نہیں کہہ رہا کتنی بڑی, 5 گنا ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ روایت ماشاءاللہ پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب نے اپنی تنخواہ بڑھا کے کی تھی. انہوں نے کہا تھا میرا 2 لاکھ میں اضافہ نہیں ہوتا. ان کی تنخواہ جو تھی وہ 9 لاکھ کی گئی. اوکے. اس کے بعد چیئرمین سینٹ کی, سپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہیں بڑھیں, اور دونوں خوشحال لوگ ہیں, انہوں نے بیک ڈیٹ سے اپنی تنخواہیں وصول کی. ہاں, پچھلے گزشتہ 6 ماہ سے اس کا آغاز ہوا. یہ جو انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں نا, یہ پیمرا ہو گیا, نیپرا ہو گیا, اوگرا ہو گیا, ان کے لوگوں نے خود ہی اپنی تنخواہیں بڑھا کے اپنے آپ کو 35 کروڑ کے بینیفٹ دیے بیک ڈیٹ سے. ٹھیک ہے. آپ یہ سارا کر لیا نا, جب ججز کی تنخواہیں بڑھا کے آپ نے 22 لاکھ کر لی, یہ سارا کچھ جب ہو گیا, تو اس کے بعد اب عوام بھی تو بیٹھی ہوئی ہے نا دیکھ کے پاس کہ اب ہماری باری بھی آئے گی. تو جب عوام کی باری آنے لگی ہے تو آپ ہمیں سنا رہے ہیں کہ معاشی حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے, اور عوام الناس جو ہیں ان کے لیے بہت لمیٹڈ ریسورسز. ٹھیک ہے. اور جو ریسورسز ہیں بھی, جو عوام کے لیے ہیں بھی, وہ سسٹم کے اندر ضائع ہو جاتے ہیں, عوام تک پہنچ ہی نہیں پاتے. یہ ہے آج کے اس رپورٹ کی ٹوٹل ٹریجڈی. یعنی میں نے کہا کہ آپ نے اگر سپیکر صاحب کی تنخواہ 12 لاکھ یا 22 لاکھ کر دی ہے, پہلے جج کی تنخواہ بڑھائی اور پھر اس کے بعد باقیوں کی تنخواہیں جج کے برابر کر دی, چلیں آپ نے کر دیا ہے, اب سر عوام کے لیے بھی کچھ کریں, ہونا چاہیے. تو آگے سے جواب یہ رپورٹ آئی ہے. اصل میں یہ رپورٹ یہ ہے, میری بات سنیں, وہ بجلی کے فی یونٹ میں 65 پیسے کم ہوئے ہیں. جی. اب آگے سے انہوں نے میرے سامنے رپورٹ رکھ دیا کہ دیکھیے ہم تو آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن نظام کے اندر ضائع ہو جاتا ہے کرپشن میں, آپ تک پہنچ نہیں پاتا. ٹھیک ہے. یہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا اسار رانا, وہ لطیفہ یاد آ گیا, وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ کسی نے پیسے لینے تھے, تو وہ گیا اس کے پاس کہ پیسے دے دیں, تو جو قرض دار تھا اس نے قرض خواہ کو کہا کہ جی آپ کے پیسوں کا انتظام ہو گیا. اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھیے یہ میں نے گھر کے اندر نا کیکر کے درخت لگائے. اب جب میں اس کو روزانہ پانی دیا کروں گا, کیکر بڑھے گا, جب بڑا ہوگا تو چونکہ میں نے دیوار کے ساتھ لگایا تو اس کی شاخیں جو ہیں وہ گلی میں جھک جائیں گی, اور گلی میں سے ہر سال جب کپاس کی فصل ہوتی ہے تو روئی سے لدی ہوئی جو ہیں, خام روئی سے لدی ہوئی ریڑیاں گزرتی ہیں, تو یہ کیکر کے درخت ہوں گے, ان کے ساتھ کانٹے لگے ہوں گے, تو وہ روئی کے کچھ حصہ اس میں پھنس جایا کرے گا, اور وہ میں اتار دوں گا, اور اتار کے میں اس کو اکٹھا کر کے بیچ کے آپ کا قرض ادا کر دوں گا. تو اس کے اوپر نا جو قرض واپس لینے گیا تھا اس کی ہنسی نکل گئی. کہتا ہنسنا تو آپ نے ہے نا, اب رقمیں جو واپس ملنے لگی. ٹھیک تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ عوام جو ہے وہ روئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو یہ کیکر ہے یہ وہ پالیسیاں ہیں جو حکومت کی طرف سے کیا کہتے ہیں معیشت دانوں کی طرف سے بنائی جاتی ہیں, تجویز دی جاتی ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.